रिम झिम गिरती बारिश गीत उसी के गाए, गीत उसी के गाए। हाँ रिम झिम गिरती बारिश गीत उसी के गाए। चलता दरिया बहता झरना जिक्र खुदा में खोया, जिक्र खुदा में खोया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, नेक आमाल पर हमेशगी इख्तियार की, नेक आमाल पर मुदावमत इख्तियार की, मुस्तकिल उस काम को करते रहे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फरमाया फिर अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत लोगों के दिल में बिठा देता है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, दो चीज़ें ज़रूरी, ईमान भी हो नेक अमल भी हो। बोलो तो सही नोची आवाज़ से सुभान अल्लाह। ईमान भी हो नेक अमल भी हो, ये दो चीज़ें बंदे के अंदर जब मौजूद होती है तो फरमाया कि सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, फिर जो वो रहमान है वो लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद डाल देगा। अल्लाह के वली दुनिया में इतने मौजूद हैं कि कईयों का तो हमें दरबार नहीं पता है, कईयों को तो आस्ताना लाइव चल के नहीं देखा है, और कई तो अल्लाह के वली ऐसे हैं कि जिनका असली नाम भी मालूम नहीं है, गौसे पाक का असली नाम भी लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन जब पता चले कि मस्जिद में गौसे पाक की महफिल है तो टाइम से दुकान बंद करके महफिल में आता है। देखा नहीं है फिर भी मोहब्बत करता है, देखा नहीं है फिर भी उल्फत करता है, देखा नहीं है फिर भी मोहब्बत है, ताल्लुक़ फिर भी गौसे पाक से जुड़ा हुआ है। टाइम से बंद करके महफिल में आकर बैठते हैं, क्यों? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है जिसके दिल में ईमान हो और वो नेक अमल करता है तो उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला लोगों के दिल में बिठा देता है। गौसे पाक के दिल में ईमान भी था, गौसे पाक के दिल में आमाल की मोहब्बत भी थी जब वो करके दुनिया से चले गए। और अगर आप जाग रहे हैं तो सादा सा और सूफियाना जुमला आपके सामने बता देता हूँ। इस आयत का मकसद ये है कि जो ज़िंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते चले जाते हैं, उनके जाने के बाद बंदे की ज़बान पर उसका जिक्र जारी हो जाता है। जो ज़िंदगी में अल्लाह अल्लाह करते गुजर जाते हैं, ये बिल्कुल सादा सा इस आयत का जुमला है, सादा सा तर्जमा है कि जो अल्लाह अल्लाह करते चले जाते हैं। और यही फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम का जो है तर्जमा है कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ज़िंदगी में अपने रब को याद करते रहो, तुम मर के कब्र में जाओगे, क़यामत तक दुनिया तुम्हें याद करती रहेगी। आवाज़ें ऊँची करो, ज़ोर से बोलो, ऊँची आवाज़ से। अब हदीस मुबारका और हदीस से पहले एक समात कीजिए। सूफिया फरमाते हैं कि जो इंसान है ना, इंसान ये मिसल चिड़िया के हैं, चिड़िया की तरह है। क्या मकसद? फरमाया कि चिड़िया के दो चीज़ें उसकी ज़ाहिर होती है जो कि नज़र आती है। पहली चीज़ उसका एक अपना ढांचा होता है, दूसरी चीज़ उसके दो पर होते हैं। तो तीनों जो चीज़ें यानी उसका ढांचा और उसके दोनों पर, ये दोनों चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती है। और मुझे बताइए चिड़िया के दोनों पर सलामत है तो वो परवाज़ कर सकती है? कर सकती है ना। और अगर एक पर भी जड़ से उखेड़ के हटा दिया जाए तो वो करेगी, पुदकती फिरेगी इधर से उधर, इधर से उधर। बंदा बीमार दो तरह का होता है, एक अकीदे का बीमार होता है, दूसरा अमल का बीमार होता है। बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार। एक अकीदे का बीमार होता है, एक अमल का बीमार होता है। और दवाई की दोनों को ज़रूरत होती है, अकीदे वाले को भी अमल वाले को भी। तो इसी तरह सूफिया फरमाते कि इंसान है ना, इंसान ये मिसल चिड़िया के है, यानी इंसान जो है चिड़िया की तरह है। अकीदा अमल इसके ये दोनों चीज़ें जो हैं दो पर हैं, दोनों चीज़ें चिड़िया की तरह पर हैं, यानी अकीदा भी पर है अमल भी पर है। अगर चिड़िया का एक, तवज्जो करना मेरी तरफ, अगर चिड़िया का एक पर जड़ से उखेड़ दिया जाए तो वो उड़ नहीं सकती है, एक पर से वो ऊपर परवाज नहीं कर सकती। तो मैंने कहा तू एक चीज़ लेके कैसे फिर रहा है, तू क्यों उड़ता फिर रहा है एक चीज़ लेकर?
کہ جب تک دونوں چیزیں نہیں آ سکتی ہے بندہ پرواز نہیں کر سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں تو آپ بڑا دل میں سکون محسوس کریں گے کہ اکثر پر والے ہوتے بھی درباروں پر ہیں۔ بولو بولو اچھی آواز سے، اکثر پر والے ہوتے بھی درباروں پر ہیں۔ کیا کبوتر کہاں ہوتے ہیں؟ بولو کہاں ہوتے ہیں؟ درباروں پہ۔ اکثر پر والے ہوتے بھی درباروں پر ہے۔ اگر دو چیزیں ہیں تیرے پاس تو پھر اپنی پرواز کی فکر نہ کرنا، اپنی پروں کو عمل اور عقیدہ ٹھیک کرنا تیرا کام ہے۔ جب یہ دو عمل ٹھیک ہو جائیں گے، پرواز تیری جب اچھی ہوگی تو تو بیٹھا اپنے گھر میں ہوگا، مدینے تک تیری بھی پرواز ہو ہی جائے گی نا یار۔ عقیدہ جب درست ہوگا، عمل جب درست ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندے کا جب تک عمل، اس کا جو عقیدہ جب تک درست نہیں ہے نا، جب تک اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو بندے کا عمل کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ سارے عمل اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہے۔ کیونکہ قبر کے اندر بندہ جب مر کر جاتا ہے تو قبر میں سوال سب سے پہلے عقیدے کا ہوتا ہے۔ عمل کا حساب وہ قیامت میں ہوگا، قبر میں نہیں ہوگا۔ قبر میں حضور کے بارے میں سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں سوال ہوگا۔ رہی بات نماز کی، رہی بات روزے کی، رہی بات حج کی، رہی بات زکوٰۃ کی، صدقات و خیرات کی، یتیموں کے سہارا بننے کی، مساکین کا آسرا بننے کی، بیواؤں کا سہارا بننے کی رہی بات، یہ سارے اعمال کب قیامت میں ہیں، قبر میں نہیں ہے۔ اگر قبر میں عقیدہ درست ہے، کیونکہ میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قبر یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بس دو میں سے ایک چیز ہے۔ یا تو جہنم کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے یا پھر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب وہ تمہاری مرضی ہے کہ عمل کر کے اس کو جہنم کا گڑھا بنا لو یا جنت کا باغیچہ بنا لو، تمہاری مرضی ہے۔ وہ انسان کو جو ہے ہر چیز کا عقل و فہم و فراست اس کو عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے، ہر چیز اس کو عطا کی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے قبر کو وہ بنا لے۔ اور فرمایا کہ جس بندے کی قبر یہ وہ پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کی میت میں جاتے، قبرستان جاتے، تو وہاں جا کر قبر پر بیٹھ کے اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ کپڑے بھی گیلے ہو جاتے، داڑھی بھی گیلی ہو جاتی تھی۔ عثمان غنی جو میرے نبی کا داماد ہے، دو بیٹیوں کا شوہر ہے، میرے نبی کی دو بیٹیوں کا شوہر، یہ مقام کسی بھی صحابی کو حاصل نہیں ہے جس کو مصطفیٰ نے دو بیٹیاں دی ہو۔ بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ جس صحابی کو دو بیٹی مصطفیٰ نے عطا کی ہو، یہ مقام کسی اور صحابی کا نہیں، عثمان غنی کے علاوہ۔ لیکن جب وہ قبرستان جاتے تو زارو قطار روتے، داڑھی گیلی، کپڑے گیلے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہے نا، آپ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، حضور کے صحابی ہیں، سرکار کے گدی نشین ہیں، اور جو ہے حضور کے داماد ہیں، سرکار کی بیٹیوں کے شوہر ہیں، سرکار کی اولاد کا جسم آپ کے جسم سے لگا ہے، آپ کو کس چیز کی پرواہ ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بخشے ہوئے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو تم بتا رہے ہو، میری تعریفیں کر رہے ہو، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا یہ قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے، بندہ یہاں کامیاب ہے تو آگے تک کامیاب ہے، اور یہاں اگر وہ پھنس گیا تو قیامت تک پھنستا ہی رہے گا۔ پھر فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ یہ اگر کامیاب ہو گئی نا تو پھر قیامت تک سکون سے سونا ملے گا، قیامت تک کوئی نہیں چھیڑے گا آ کر، اور یہیں اگر پھنس گیا پھر قیامت تک پھنستا ہی رہوں گا۔ یہ وہ بات کہ بندہ بات کر رہا ہے کہ جس کو چلتا پھرتا جنتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، وہ عثمان غنی۔ اور ایک ہم ہیں، قبرستان جاتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، مردے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے جنازہ پڑھتے ہیں، کندھے پہ اٹھا کے اپنے ہم لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کھودتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفناتے ہیں۔ میں نے کہا انسان تو جس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا، اس دنیا سے پوچھ تیری اوقات کتنی ہے، کتنی ہے؟ میں نے کہا جس مٹی میں تو گیا ہے نا، یہ مٹی اٹھا کر تجھ پہ ڈالتے ہیں، تیرے اوپر ہی ہاتھ جاڑ دیتے ہی ہیں، اتنی اوقات ہے بس۔ کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کی بدماشی ہے،
کس چیز کی جو ہے لوگوں پر ظلم کرتے ہو، کس چیز کو اپنے آپ کو بہادر بنا کے پھرتے ہو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، رسول اللہ فرما رہا ہے اب نبی بندہ بننا چاہتے ہو یا نبی بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ حضور فرماتے میں نبی بادشاہ نہیں، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، کیونکہ جو بندہ ہوتا ہے نا وہ عاجزی میں رہتا ہے، بادشاہ تو اپنی اکڑ میں پورا ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں بادشاہ نہیں، مجھے بندہ بنا دو، میں بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اور زندگی بھر میرے مصطفیٰ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں کے ساتھ قیامت میں مجھے اٹھا لینا۔ یہ دعا کرتے تھے، جو کو کائنات کے مالک اللہ کی کائنات کی جان ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے، میرے مصطفیٰ ہماری جان ہے، وہ مصطفیٰ جو کائنات کے مالک ہیں وہ بات یہ فرماتے ہیں کہ مسکین رکھ اور قیامت میں مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا لینا۔ تو مجھے بتاؤ اپنی نادار مخلوق سے، اپنی کمزور مخلوق سے جب میرے مصطفیٰ اتنی محبت اتنی پیار کرتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ہم نے بھی تو کلمہ حضور کا پڑھا ہے، جو ہم سے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، کمزور ہیں، محلے کے اندر ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بچیاں ایسی جن کے سر پر ماں باپ کا سہارا نہیں ہے، تو میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو سہارا لگا کر اس کا نکاح کر کے سنت کے مطابق اس کو آگے رخصت کرنا بطور مومن یہ ہمارا حق ہے۔ محلے کے اندر جو بھی رہتی ہے وہ ہر ایک کی ماں بہن بیٹی لگتی ہے، اور غلط کام جو کہ انسان زنا کی اس میں لگا رہتا ہے کہ کبھی اس کی چھوکری پھنسائے کبھی اس کی پھنسائے، پھر زنا کی جو ہے مونڈ بناتا ہے۔ میں نے کہا تو کرنا چاہے جو کر لے، لیکن میرے نبی نے حدیث میں فرمایا ان الزنا دین، فرمایا یاد رکھو زنا یہ ایک قرض ہے، تجھے لوٹانا پڑے گا اپنی بیوی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے، تجھے دینا پڑے گا اس کا قرض۔ ان الزنا دین، یہ قرض ہے کہ تجھے لوٹانا پڑے گا، چاہے ماں کی صورت میں لوٹا چاہے بہن کی صورت میں لوٹا۔ جس طرح تو نے کسی کی ماں بہن کو رسوا کیا ہے، مرنے سے پہلے پہلے تیری ماں بہن بھی ایسے رسوا کی جائے گی۔ یہ رسول کا فرمان ہے، صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے، اس آقا نے فرمایا ہے۔ تو لہٰذا کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، اور میں تو حدیث پڑھی جب میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب نے یہاں تک فرمایا، حضور نے فرمایا کہ بندہ اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے، یعنی ایک بندہ طاقتور ہے کمزور پر وہ ظلم کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر ظلم کیا جائے وہ بندہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا کہ بس میں نہیں کمزور ہوں، میں تو اسے بدلہ نہیں لیتا، رب جانے بس تو جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہے، وہ تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ نہیں چھوڑتا اسے۔ اللہ، یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا، اس نے تمہاری طاقت دے کے تمہیں کہا کئی بار ٹھیک ہے یار تیرے سے کون زور ہے، تیرے سے کون لڑے، ٹھیک ہے جا، تو نے مار لیا نا بچہ، ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ تو معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر نہیں چھوڑتا، پھر دنیا کے سامنے اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کو تماشا دکھا دیتا ہے کہ جو کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اللہ ایسے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے، اور جو کمزوروں کو سینے لگاتے اللہ تعالیٰ اسی کو دنیا کا تاجدار بنا دیتا ہے، اسی کو رب دنیا کا بادشاہ بناتا ہے کہ جو کمزوروں کو سینے لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 22 لاکھ مربع 23 لاکھ مربع بیل کے حاکم ہیں، لیکن دن میں جہاد میں ہوتے ہیں، آدھی رات مسلح پر ہوتے ہیں، آدھی رات لوگوں کے گشت کرتے ہیں کیونکہ بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ وہ عمر، وہ میرے مصطفیٰ کی دعا، آدھی رات مسلح بھی ہے اس کو بھی راضی۔ اور یہاں تک تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور حکومت میں میں بادشاہ تو بن گیا بڑے شوق میں، لیکن اگر میری خلافت میں کتا بھی بھوکا مرے گا نا، اللہ عمر تجھ سے پوچھے گا اس کے بارے میں کہ تیری گورنمنٹ میں مرا یہ کتا، یہ میری مخلوق ہے۔ میں نے کہا جو کتے کا حساب سے ڈرتا ہو تو سوچو اس عمر کو اپنا حساب کتنا ڈراتا ہوگا، اس عمر کو اپنا حساب کیسا رلاتا ہوگا جو کتے کے حساب سے ڈر رہا ہو۔ پھر جب خوف خدا جب بندے کے دل میں ہوتا ہے اور ایسے حکمران جب لوگوں کو نصیب ہو جائیں تو وہ ملک، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ سلطنت ساری دنیا کی تاجدار بن جاتی ہے جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا، چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہو، کبھی نہیں کرنا۔
کیونکہ وہ تو کچھ کرے نہ کرے رب تو کرے گا، رب نہیں چھوڑے گا، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ رب تمہیں ایسا رسوا کرے گا، ایسا ذلیل کرے گا کہ دنیا تمہارا تماشا دیکھے گا، لوگ عبرت حاصل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ موت تو دے لیکن تیرے جیسی نہ دے، پھر لوگ یہ دعائیں کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا دار و مدار پیدا کرو، اللہ رب العزت کی مخلوق کی محبت دل میں بٹھانے کی کوشش کیا کرو۔ اگر میرے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا حدیث پاک کے اندر کہ اگر کوئی تم پہ ظلم کر لے اور تم اس کو جھک کے معاف کر دو، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے جھک جائے نا، اللہ تعالیٰ پھر اسی کو اونچا فرماتا ہے، جو اس کے لیے جھک جائے۔ کوئی ناک کٹوانے کے لیے نہیں، رب کی رضا کے لیے جھکے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہر جگہ جو معاملات ہیں ایک ناک پر رکے ہوئے ہیں، سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اکڑ پر رکے ہوئے ہیں، ایک انا پر، سب کے راستے بند ہے، کلوز، بالکل ختم۔ اور بندہ انا ختم کرے سارے راستے اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آئیے آیت کی طرف۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دل میں بٹھا دیتا ہے، پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو بندہ خود ہی وہاں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ محبت ہے نا، محبت ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے۔ اب آئیے مشکاۃ شریف کی حدیث پاک، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل حکم رب جلیل، فرمایا میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ اور ہاتھ ہے تو اٹھا کے بول دینا سبحان اللہ زور سے اونچی آواز سے۔ فرمایا جبریل رب میں رب تجھے کہہ رہا ہوں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی کر۔ اگر چاہوں تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ کرو، لیکن کرو میں وہ جمال نہیں جو کر میں ہے۔ محبت کر، یا اللہ ہو گئی، فرمایا فرشتوں میں اعلان کر، یا اللہ ہو گیا، فرمایا آسمان والی مخلوق میں اعلان کر، یا اللہ ہو گیا، فرمایا زمین والوں میں اعلان کر، یا اللہ ہو گیا۔ فرمایا جبریل پیغام سناتے رہنا، یہ بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ فرمایا لوگوں کو بتا دینا کہ زندہ ہے تب بھی محبت کرو، مزار میں جائے تب بھی محبت کرتے رہو۔ محبت کا دامن نہیں چھوڑو۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا، آج لوگ معلوم کرتے ہیں کہ جی ہم تو گوشت کی 11ویں نہیں بناتے، تم گوشت کی 11ویں کیوں بناتے ہو؟ میں نے کہا میں اگر تجھے بولوں پھر تو کہے گا مولوی صاحب اسی زبان استعمال کرتے ایسے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا اپنا اسٹائل ہے، پھر بھائی پھر سننی پڑے گی، برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر مرد ہے اور غیرت مند ہے تو سننا پڑے گا۔ بولو نا اسی آواز سے سبحان اللہ یار۔ سنی بن، غیرت مند بن، بے غیرت نہ بن، سنی بن۔ میں نے کہا توجہ سے سن، اگر حوصلہ پیدا، اگر اپنے اندر حوصلہ ہے تو بات سن۔ نورانی طالب علم کی میرے مصطفیٰ کریم نے تو یہاں تک فرما دیا، کیا فرمایا؟ جب اللہ نے روحوں کو پیدا فرمایا تھا نا، روحوں کا جہان جہاں ساری روح تھی، مومنوں کی، منافقوں کی، ولیوں کی، نبیوں کی، ہم سے پوچھے کہ جی آپ 11ویں بناتے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، توجہ کرنا، اگر جملہ پسند آئے تو ہاتھ کے ساتھ، آواز کے ساتھ ہاتھ بھی اونچے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کیا؟ سرکار نے فرمایا جب اللہ نے روحوں کا جہان پیدا کیا، ساری روحوں کو جمع کیا تھا، وہاں پر جس روح کی دوستی جس روح سے تھی، اس کی روشنی دنیا میں بھی اس سے ہے۔ جس کی دوستی وہاں تھی اس کی یہاں بھی ہے، جس کی دوستی وہاں نہیں تھی اس کی یہاں بھی نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بھی کٹرو لگتا ہے، بولو تو صحیح نا سبحان اللہ یار۔ یہ بھی جب میں جوش میں آتا تو یہ بند ہو جاتا، نہ جانے کون سی پارٹی کا یہ۔ بولو اونچی آواز سے۔ میں نے کہا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ جس کی روح کی دوستی وہاں تھی
اس کی دوستی یہاں بھی ہے، اور جن کی دشمنی وہاں تھی ان کی دشمنی یہاں بھی ہے۔ تم تو 11ویں بناتے ہو، ہم تو نہیں بناتے۔ تو میں نے کہا تیری روح کی دوستی نہیں تھی، تو کہاں سے بنائے گا؟ اور سنی تجھے مبارک ہو، تیری دوستی وہاں بھی تھی، تیری دوستی یہاں بھی ہے۔ اور سنی تو بڑا خوش نصیب ہے، تیری دوستی وہاں بھی غوث اعظم سے تھی، یہاں بھی ہے۔ تیری دوستی وہاں بھی داتا سے تھی، یہاں بھی ہے۔ اور پھر کل قیامت میں لوگوں کو اماموں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا، اپنے بڑوں کے ناموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یو آر رائٹ، یو آر رائٹ، باقی کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہنے کا کام نہیں آئے گا تو تم کیوں مدد کرتے ہو، کیوں پکارتے ہو؟ میں نے کہا بابا بات یہ ہے قیامت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، تیرے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ جو سمجھا ہے وہ تو بولے نا سبحان اللہ یار۔ اور تو کسی کو مانتا نہیں، تیرے کام کون آئے گا؟ کام اس کے آئیں گے جو مانتے ہوں گے۔ ہم سنی ہیں جو داتا کو بھی مانتے ہیں، خواجہ کو بھی مانتے ہیں، غوث سمدانی کو بھی مانتے ہیں، امام حسین کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور ہمیں تو ہر طرف سے آواز آئے گی، جملہ آنے لگا ہے توجہ سے، ہمیں تو ہر طرف سے آواز آئے گی۔ غوث پاک بھی آواز دیں گے، خواجہ صاحب بھی آواز دیں گے۔ اور میں نے کہا حیدرآباد والو تمہیں تو اکیلا سخی کافی ہے نا۔ ہائے 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 او حیدرآباد والو تمہیں تو اکیلا میرا سخی کافی ہے یار۔ تمہیں تو داتا کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہوگی، تمہیں تو خواجہ کی طرف سے بھی آوازیں آ رہی ہوگی۔ اور جو جس کو نہیں مانتا اس کی کوئی نہیں سنے گا، اور جو مانتے ہیں اس کو ہر طرف پکارنے۔ مدانی شیخ عبد القادر جیلانی کی مجھے آج لگتا ہے کہ محفل آج ایسے ہی ہوگی آج۔ ہاں آپ میرا ساتھ دینا، اور مجھے دیکھے نہ دیکھے میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ نا بابا بابا کام ہو گیا، سیدھا آواز سنو باقی اللہ خیر فرمائے بعد میں۔ توجہ سے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چور آیا، حضرت میں مرید ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا بالکل ہو جاؤ، ہم تو بیٹھے اس لیے ہیں، لیکن حضرت میری شرط ہے۔ فرمایا کیا شرط ہے؟ حضرت شرط یہ ہے کہ چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ غوث پاک نے فرمایا تیری مرضی، تو چوری کر بھلے لیکن مرید تو ہو جا میرا یار۔ ہائے 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 بولنا سبحان اللہ اچھی آواز سے۔ اور تیری مرضی تو چوری چھوڑ نہ چھوڑ لیکن مرید تو ہو جا۔ کہا حضرت آپ کی مرضی، بیعت کر لیں آپ۔ حضور غوث پاک نے اس کو مرید کیا اور فرمایا میں تو وظیفہ دیتا ہوں، اس کو پڑھتے رہنا، باقی چوری کر کچھ بھی کر، باقی اللہ مالک آتے دیکھیں گے۔ جی حضرت۔ فرمایا میرا وظیفہ یہ ہے کہ جب بھی چوری کرنے جائے نا، جی حضرت، فرمایا وہاں جب جائے تو چوری کرنے سے پہلے اذان دے دینا بس۔ چوری کرنے جائے تو پہلے اذان دے دینا۔ یہ چالو ہوگا نہیں ہوگا؟ سونے کا معاملہ ہے نا، سردی میں نہیں جمتا اس لیے سے۔ اچھا اچھا اچھا، آج تو اتنی سردی نہیں ہے بھائی۔ بولنا سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ فرمایا بیٹا چوری کر کچھ بھی کر، لیکن سن میں تیرا پیر، تجھے میں نے بیعت کر لیا، اب آخر یہ ہے کہ جہاں بھی چوری کرنے جائے اذان دے دینا، اس کے بعد کر لینا۔ حضرت یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں اذان بالکل دیتا ہوں۔ اب وہ ایک گھر میں صبح سویرے چوری کرنے چلا گیا، تہجد کے ٹائم، گھر والے سارے سو رہے ہیں، سارے گھر والے سو رہے ہیں۔ اس نے کہ چوری کرنے سے پہلے ذہن میں آگے پیر صاحب نے کہا تھا اذان دینا، اور میں کہا اذان دو تو یہ اڑ جائیں گی، بابا اذان دی تو یہ اڑ جائیں گے تو چوری کیسی رہے گی؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، کون سا وظیفہ پیر صاحب نے دیا ہے۔ لیکن میں نے کہا بیٹا پیر بھی کوئی کمزور نہیں، عبد القادر نام ہے اس کا۔ پیر بڑا ڈاڈا ہے، بڑا تگڑا پیر ہے، سنی ہو تمہارا یار ہے۔ بولا یار پیر صاحب نے کہا اذان دینا، چلو ٹھیک ہے جی بابا۔ اس نے اللہ اکبر اذان دینی شروع کی، گھر والے اٹھ گئے، بولا یہ کون سا اندھیرے میں اندھیرا بھائی، یہ کون ہے جو گھر میں اذان دینے آ گیا اس ٹائم؟ ابے کون سا امام صاحب گھر میں آ گیا، کیا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ جی، بولو بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ دیکھو نا بابا، نام لے غوث پاک کا کرم نہ ہو تو پھر بات کرنا یار۔ تم نے کیا سمجھا بابا؟ سنیوں کا بابا بڑا تگڑا ہے، ہاں سنیوں کا پیر بڑا تگڑا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھوں میں پیران پیر کا۔ اس نے کہا حضرت صاحب نے کہا تھا کہ اذان دے دینا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا، اذان دوں گا تو یہ اٹھ جائیں گے تو چوری کیسے کروں گا؟ اور یہ اتنے مومن بھی نہیں ہے جو آنکھوں کے سامنے چوری کروائیں گے مجھ سے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی۔ چلو ٹھیک ہے، پیر صاحب نے کہا تو دینی تو ہے نا، وہ اذان دینی شروع کی۔ اب جب اس نے اذان دی تو گھر والے اٹھ گئے، سارے کے سارے گھر والے اٹھ گئے۔ بولے بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، اذان کیوں دے رہے؟ کہ جی بات یہ ہے کہ پیر صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، گھر والوں نے کہا کہ تو نے اذان دی تو نماز بھی تو ہی پڑھائے گا۔ اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ غوث پاک کے ہاتھوں سے کیسے اس کو ہدایت دلوا رہا ہے۔ چور تھا نا، اگر غوث پاک کہتے بابا چل بھاگ یہاں سے، چوری نہیں چھوڑے گا تو مرید نہیں کروں گا، تو وہ چوری چھوڑتا۔ لیکن غوث پاک نے کہا چل ٹھیک چوری تو کر لے، وظیفہ تو ہمارا ہی پڑے گا نا، تو پڑھ وظیفہ۔ اذان دی زور سے اس نے، گھر والے اٹھ گئے۔ کہا بابا جی نماز آن دی ہے تو نماز بھی تو پڑھا فجر کی۔ اب اس نے کہا بھائی میں تو چور ہوں، ہمیں نہیں پتا تو کچھ چور بھی کبھی اذان دیتے ہیں کیا؟ آواز کمزور نہ کرو نا، زور سے بولو یار اچھی آواز سے۔ کہ بھلے چور ہے جو بھی نماز تو پڑھائے گا فجر کی۔ اس نے کہا اچھا وضو تو کرواؤ مجھے۔ وضو کہاں ہے تمہارا؟ کہا وہ وضو خانہ وہ باہر گھر میں جانے لگا کہ لگا یہ باہر جا کے وضو کروں گا، باہر سے ہی بھاگ جاؤں گا۔ اچھا وہ بھی ہوشیار تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں آپ زحمت نہیں کریں، آپ نے اذان دی، ہم خود وضو کرائیں گے آپ کو۔ آپ کیوں سے ہم وضو کرائیں گے آپ کو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہ نہیں چھوڑنے والے، آج یہ مجھے ولی بنا کے چھوڑیں گے۔ بابا غوث پاک کا مرید ہے، کوئی عام بات نہیں ہے نا۔ اس نے وضو کرایا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی قابو تو آ گیا آج۔ وضو کرایا، وضو کرانے کے بعد کہا ٹھیک ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اس نے نماز پڑھائی، کہا چور تھا آج امام بنا ہے۔ یہی تو کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے نا، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب نماز پڑھائی جلدی جلدی 2 رکعت، اور پھر جب نماز پڑھی ان لوگوں نے پورے گھر والے کی، سارے کے سارے کہنے لگے بابا جی جس نے تجھے یہاں بھیجا ہے نا، اذان دلوائیے، ہمیں اٹھوایا، نماز پڑھوائیے، جس کا تو مرید ہے نا ہم بھی اس کے مرید ہونا چاہتے ہیں، ہمیں بھی لے چل اس بابے کے بعد، تیرا کون سا پیر ہے؟ کہ چلو میرے پیر صاحب کے پاس۔ اب وہ چور کہنے کا میں پہلے جلدی جلدی بھاگا جا کے پیر صاحب کو بتا دوں میں تو چور، انہوں نے نماز پڑھا دی ہے، ان کو سمجھا دینا میں کون ہوں۔ پہلے صفائی پیش کر رہا ہے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھاگا بھاگا آیا، وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے آ گئے، حضرت ہم بھی بیت ہونا چاہتے ہیں۔ غوث پاک سے فرمایا حضرت صاحب میں نے تو چور تھا، نماز پڑھائی، انہوں نے نماز پڑھوا لی، پتہ نہیں ہوئی بھی نہیں لیکن نماز تو پڑھا دی، چور تھا میں تو، انہوں نے پیچھے پڑھ لی میرے، اب ان کو حقیقت نہیں بتا دینا میری میں کون ہوں، پتا مت دینا، مسئلہ ہو جائے گا۔ غوث پاک نے فرمایا تو کون تھا؟ حضرت میں تو چور ہوں۔ غوث پاک کا جملہ توجہ کرنا، فرمایا کون تھا تو؟ حضرت میں تو چور تھا۔ فرمایا چور تھا یا ہے؟ حضرت چور ہوں، چوری کرتا ہوں، اور گیا بھی چوری کی نیت سے تھا لیکن نماز پڑھا کے آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا بیٹا چور تھا اب نہیں ہے، چور تھا اب نہیں ہے، اب میں کیا ہوں؟ فرمایا ہماری نظر نے تجھے ولیوں کا مقام میں شامل فرما دیا ہے۔ وہ کوالٹی پیدا کر اپنے اندر جو نظر میں جس پر پڑے تیری نظر بندے کی دنیا بدل جائے۔ اور وہ اگر حضور غوث پاک اس سے یہ کہتے کہ بابا چوری نہیں چھوڑے گا، میں مرید نہیں کرتا، جا کے کسی اور کا ہو جا، تو وہ کبھی زندگی پر چوری نہیں چھوڑتا۔ غوث پاک نے اس کی کام اس کو دے دیا، اپنا وظیفہ بھی دے دیا، اور وظیفہ بھی ایسا دیا کوئی تسبیح دیتے، کوئی سبحان اللہ کی، الحمدللہ کی، الا اللہ کی، ماشاءاللہ کی تسبیح سن میں آتا کہ دل میں پڑھ لیتا۔ اب اذان بھی دے گا تو بولیں، اور پھر شرط لگا دی پیر صاحب نے اذان بھی دینا زور سے، دل میں نہیں دینا۔ اور جب اذان دی تو سارے، اور جب نماز پڑھی تو حضور غوث پاک نے فرمایا چور تھا اب نہیں ہے، اب ہم نے تجھے ولی بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ دوسری بات سنیے، حضور غوث پاک منبر پر بیٹھے ہیں، آنکھیں بند ہے، لاکھوں کا مجمع غوث پاک کا خطاب سننے آیا ہوا، لاکھوں کا مجمع۔ غوث پاک تقریر نہیں فرما رہے، خاموشی سے بیٹھے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے، بالکل خاموش، آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ جمعے کا دن منبر پر بیٹھے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے جس مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھے وہ مصطفیٰ آ گئے، حضور آ گئے۔ فرمایا عبد القادر جی نانا، فرمایا بات کیوں نہیں کرتا؟ کہا اتنا بڑا مجمع ہے، آواز کیسے جائے گی؟ میں تو مائک بھی نہیں، اسپیکر بھی نہیں ہے۔
فرمایا اچھا منہ کھولو. حضور غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا, 7 مرتبہ مصطفیٰ نے تھوک مبارک منہ میں ڈال دیا. او اونچی کر لے, ہاتھ اٹھا کے بولنا سبحان اللہ زور سے. اب بیٹا منہ کھول, منہ کھولا, 7 دفعہ ڈالا. حضور چلے گئے. ادھر حضور گئے, پیچھے سے مولا علی بھی آ گئے. فرمایا بیٹے عبد القادر منہ کھولو. غوث پاک فرماتے میں نے منہ کھولا. مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کتنی؟ جانے لگے, میں نے پکڑ لیا دامن. میں نے کہا دادا جی سنیوں کا عقیدہ بھی تو حل ہونا چاہیے نا. بولو تو صحیح سبحان اللہ یار, تو سوچیے بابا جی سنیوں کا عقیدہ بھی تو حل ہوگا, وہ کیسے؟ کم سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے, آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. مولوی کا تو بیڑا غرق ہوا پڑا ہے نا. اور نبی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے کہ نبی میری طرح. کیوں بھائی؟ کہ میری بھی آنکھ ہے, نبی کی بھی آنکھ ہے, میرے بھی ہاتھ, نبی کے بھی ہاتھ, میں بھی کھاتا ہوں, نبی بھی کھاتا, میں بھی سوتا ہوں, تو بھی نبی بھی سوتا ہے. میں نے کہا نبی تو تیری طرح کیسے ہو سکتا ہے, اور میرا بغداد کا غوث اعظم نہیں ہے, بغداد کا پیر پھر افضل ہے. اور میرے مصطفیٰ کی تو بات وہ اپنی جگہ. لیکن فرمایا مولا علی کا دامن پکڑا اور کہا حضور میرے جد امجد, بات یہ ہے کہ ابھی ابھی حضور تشریف لائے تھے آپ سے پہلے, اور سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ. کیوں؟ جملہ سننا مولا علی کا. علی کے نام پر کھاتے ہو تو حلال کرنے کا حق بنتا ہے. آج جس نے بھی کھایا مولا علی کے نام کا حلال کر, تاکہ پتہ چلے مولا علی کے نام کا بھی حلال ہو, اور 11ویں والے بابے کا بھی حلال ہونا چاہیے. غوث پاک نے دامن پکڑا مولا علی کا, کہا بابا جی ذرا یہ تو بتائیے 6 مرتبہ کیوں ڈالا ہے؟ مولا علی مسکرا کر فرما لگے بیٹا وہ آقا ہے, میں امتی ہوں, اور علی کی کب طاقت ہے حضور کی برابری کر لے. فرمایا بیٹا جو 7 مرتبہ دیا ہے وہ آقا ہے, میں امتی ہوں. علی کو کس نے اجازت دی ہے نبی کی برابری کرنے کی؟ میں نے کہا علی برابر نہیں ہو سکتا ہے تو تو جاہل کدھر سے برابر ہو جائے گا, تو کدھر سے مصطفیٰ کے برابر ہے؟ پھر میرا شعر وہ سب پہ بھاری ہے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا ہے, خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جڑے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا رخ موڑ دیتا, محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے. نہ کوئی قلم بننا ہے, نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ بننا ہے. حضور غوث پاک جب دیا مولا علی نے 6 مرتبہ, چلے گئے, فرق سمجھا دیا. اب تقریر فرمائے غوث پاک نے, ہائے 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 کیا علم کے موتی, کیا قرآن کی باتیں, کیا حدیث کی باتیں. قرآن رب کا ہو, قرآن قادر کا ہے. جملہ کیچ کر جملہ, قرآن قادر کا ہے, بیان عبد القادر کر رہا ہے. عبد القادر, قادر کا لفظ بیان کر رہا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے خطاب کیا, لوگوں کو اتنا علم پہنچا, اتنا علم پہنچا. لوگ کہتے ہیں کہ بغداد کی مسجد اتنی بڑی ہے کہ جو آواز پہلے غوث پاک کے پاس بیٹھنے والے کو آ رہی تھی, بالکل سیم وہی آواز آخری والے کو بھی آ رہی ہے, بالکل برابر آواز, کوئی نہیں. میں نے کہا یہاں تو اسپیکر ہو تو اگلے کی آواز کبھی تیز, کبھی بھاری, کبھی کیا, لیکن وہاں غوث پاک کے بغیر اسپیکر کے کام کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ غوث پاک کا کمال نہیں ہے, لعاب دہن کا کمال ہے نا. جو خوراک نیچے اتری ہے میرے مصطفیٰ کی, اس کا کمال ہے. اور پھر جب خطاب فرما کے فارغ ہوئے, 70 جنازے لوگوں کے اٹھا دیے غوث پاک نے. کتنے؟ 70 جنازے اٹھا دیے. تشریف فرما تھے غوث پاک, مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تقریر کر رہے ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے اتنے سارے. کچھ 5-6 لوگ اس میں مولوی ایسے بھی آئے تھے کہ جو امتحان کی غرض سے آئے تھے غوث پاک کے, کہ امتحان تو لے کتنا بڑا بابا, بڑا بغداد میں نام ہے, بڑا ہلچل مچی ہوئی ہے, اور بڑا شورا, بڑا دبدبا ہے, نام تو لے, ذرا دیکھے تو صحیح بابا کیا ہے.
دل میں علم رکھ کے لائے، مسجد میں بیٹھے رہے، آزمانے کے لیے دیکھے بولتا کیا ہے، اگر غلط بیان کرے گا تو پھر اٹھ کے بولیں گے یہ بابا غلط بول رہا ہے، لوگوں کو خلاف کریں گے۔ غوث پاک نے نظر ان کے دل پہ کی نا، بیٹھے بیٹھے سب کا علم ختم ہو گیا، سینے صاف، علم نکل گیا سارا۔ اب اندر ہو تو وہ امتحان لینا غوث پاک کا، سارا ہی مٹا دیا۔ جمعہ پڑھایا غوث پاک نے، غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ ملائے، ہاتھ میں چوما حضور غوث پاک کے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا بولو کہاں سے آئے ہو؟ کہ صبح گیلان سے آئے ہیں۔ اچھا کیوں آئے ہو؟ کہ نہیں بھائی ایسے ہی بس ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا جو تھا وہ ہے یا نہیں؟ جو تھا وہ ہے یا نہیں؟ کہ کیا مقصد ہے یہ کہ تھا وہ نہیں؟ وہ نہیں سمجھے۔ فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ ابھی وہ جانے لگے، اپنے گھر نہیں پہنچے اور دل میں سوچے یار جو علم تھا، جو سوال سوچ کر گئے تھے وہ ذہن میں کیوں نہیں آ رہا، اپنے جو سوچ کر گئے تھے وہاں تو بھول گئے۔ اوہو وہ تو پوچھا نہیں اپن نے۔ اچھا تو بتا، کہ میں بھی بھول گیا۔ کہ تو بتا، میں بھی بھول گیا۔ اچھا کوئی اور مسئلہ؟ دماغ میں مارے لٹھ پڑے سٹ، آواز نہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ سارا کا ساتھ دماغ ختم، دماغ خراب، سارا علم ختم، سینے سے علم کا نور نکل گیا۔ بھاگے بھاگے غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، حضرت معافی چاہتے ہیں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ ہم تو علم کی غرض سے آئے تھے امتحان لینے کے لیے، ہمیں نہیں پتا ہمارا علم ضائع ہو گیا۔ فرمایا جب میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہے یا نہیں تو تم سمجھے نہیں تھے، کیا کہا تھا میں نے؟ تم نہیں سمجھے میری بات؟ کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، اب ہم مان گئے کہ واقعی پیر بڑا ڈاڈا ہے۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ یار۔ اب مان گئے کہ پیر بڑا ڈاڈا ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ حضرت چاہتے تو کچھ نہیں، اب ہمارا علم ہمیں واپسی مل جائے۔ ادھر پانچوں کو غوث پاک نے سینے لگایا، جو نکلا تھا وہ بھی دے دیا، جو غوث کے سینے میں تھا وہ بھی عطا فرما دیا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ ہوتے ہیں۔ اور جسے خود ہی غسل کا طریقہ نہیں آتا وہ کیا پیر صاحب بنے یار؟ تو خود نہیں نہاتا وہ لوگوں کو کیا نہلائے گا؟ تو خود مسجد کی طرف، ادھر یہ عشمت بانو یا مسلم ٹاؤن میں کوئی جگہ ہے، ادھر کوئی بندہ ہے، وہ بتاتے ہیں مجھے، ایک بندے نے بتایا کہ وہاں پر ایک ساگر کالونی، پتہ نہیں مسلم ٹاؤن کہاں پر، میں تو نہیں جانتا پر میں نے کہا کبھی لگے سامنے تو پھر آئے نا مزہ۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ او غیرت پیدا کرو سنیو، حوصلہ پیدا کرو، بولو تو صحیح سبحان اللہ یار۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مسلک کے عالم دین بابا خادم صاحب، وہ تمہیں کتنی جرت دے کر گئے پتہ ہے نا تمہیں؟ کتنا دل کھول کے گئے سنیوں کا وہ، اور پھر بھی ابھی بھی تم بزدل۔ وہ بابا جی ذرا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ویل چیئر پر بیٹھنے والا آدمی، لیکن جب وہ اعلان کرے کہ جی دھرنا کرنا ہے تو ٹرمپ کے بھی پسینے چھوٹ جائے، پاکستان سے خادم کا فون آیا ہے، اس کی بھی باولی، امریکہ بھی کفر بھی لہراتا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویل چیئر پر تو تھا، یہ طاقت اس کی ویل چیئر پر نہیں تھی، اس کے اندر قوت ایمان تھا، اس بابا خادم میں عشق مصطفیٰ تھا، ایمان جوش مار رہا تھا وہ کفر سے۔ اور جب پولیس والے پکڑ کے گرفتار کر کے لے کے گئے نا جیل کے اندر، کرسی سے اتار کے بابا خادم کو گھسیٹا پولیس والوں نے، ویل چیئر سے اتار کے اس کو زمین پہ گھسیٹ کے جیل میں لے جا رہے تھے۔ اور جب وہ جانے لگے نا ایسے پیچھے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں پولیس والوں کو دیکھ کر، وہ بولے عجیب بابا، لو جی تو ایک تو ہم گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، ہمیں دیکھ کے ہنس رہا ہے، بابا جی کیوں ہنس رہا ہے؟ فرمایا اللہ کا شکر ہے مصطفیٰ کے نام پر جیل میں جا رہا ہوں یار، شکر ہے کہ مصطفیٰ کے نام پر گھسیٹا جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اور بولنا سبحان اللہ اچھی بات سے، مصطفیٰ کے نام پر مجھے لے جایا جا رہا ہے، اور خدا کی عزت کی قسم ہے ابے جو 40 سال میں لوگوں نے کام نہیں کیا ہے بابا خادم نے 4 سال میں کر کے دکھا دیا ہے۔ بولو بولو، بولو بولو اسی آواز سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک۔ ہاں 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 ہاں، من سب نبیا فاقتلوہ
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے عاشقوں غیرت پیدا کرو۔ آقا کیا کریں؟ فرمایا جب بھی دیکھو نا کوئی نبی کے بارے میں گالی بک کے گردن اڑا کے رکھ دو سائیڈ میں اس کی۔ من سب نبیًا سب یسبی کا معنی گالی بکنا، گالی سے مراد گستاخی ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گورنمنٹ سے نہیں کہو کہ تم لو، یہ تو خود بکا ہوا مال ہے، اور پاکستان سنیوں کا حفاظت بھی سنی کر رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے مسلک کو اور ہماری نوجوان نسل کو آقا کریم کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کے دین کو مضبوط کرو، چاروں طرف سے حملہ ہے اسلام پر، چاروں طرف سے، بیچ میں اسلام کھڑا ہے، اور جو جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ جانے کے بعد بھی اس کا نام نہیں مٹتا ہے، چاہے وہ بابا خادم ہو یا بابا ممتاز قادری ہو، چاہے وہ علم الدین شہید ہو، عارف چیمہ ہو، پھر کوئی بھی ہو، اس کا نام نہیں مٹتا ہے جو میرے مصطفیٰ کے نام پر اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ ہاں، لاہور کی سرزمین ہے، داتا کی نگری ہے، داتا بھی بھئی داتا ہی ہے نا، ایک بات ہے، ہاں داتا بڑی کوالٹی والی چیز ہے، بڑی ایٹم چیز ہے میرا داتا، کیونکہ جس کے دل میں داتا نہیں اس کی سمجھ میں آتا بھی نہیں ہے، جس کے دل میں داتا نہیں اس کی سمجھ میں، ہاں جس کے دل میں داتا ہے اسی کو سمجھ میں آتا ہے۔ تمہیں تو آتا ہے نا، بولنا سبحان اللہ زور سے اونچی آواز سے۔ داتا کی نگری میں بارات جا رہی تھی لاہور پہ، ایک عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی ہے، ختم نبوت پر جملہ دینے لگا ہوں، اگر ہو حضور کی عزت کے محافظ، کھاتے ہو میرے مصطفیٰ کا، اور اگر اس پر داد ایسی ہو کہ مسجد بھی گواہی دے کہ کوئی بات ہوئی ہے، ایسی آواز ہونی چاہیے، اگر تو کھاتا ہے حضور کا تو حلال کرنا تیرا حق بنتا ہے، اور سنی آج بھی حلال نہیں کرے گا تو قبر پہ جا کے حلال کرے گا، پھر کب مصطفیٰ کے نام کا حلال کرے گا؟ لاہور کی زمین ہے، بیٹے کی بارات جا رہی ہے، دولہے کا سہرا ہے، اور ماں باپ تو جو ہے اولاد کا سہرا دیکھنے کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں نا، گھوڑے پہ بٹھائے ہوا ماں نے، ماں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بارات جا رہی ہے، پہنچی لاہور کے روڈ پر، تڑ 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 گولیوں کی آواز آنے لگی، ماں نے کہا بارات روکو بھائی، مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، کہ کیوں گولیاں چل رہی ہے؟ تو کسی نے کہا اماں جی تجھے نہیں پتا؟ اور کیا پتا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کے نام پر، یہ ان ماؤں کے بچے ہیں، انہوں نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے جو مصطفیٰ کے نام پر گولیاں کھا رہے ہیں، یہ ختم نبوت کے محافظ ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو گولیاں کھا رہے ہیں مصطفیٰ کے نام پر۔ اب جملہ اگر تجھے پی نہ جانا پسند آئے تو صحیح، نہیں تو واپسی دے دینا، بڑی محنت سے دینے لگا ہوں۔ میں نے کہا اس عورت سے جب یہ کہا کہ مصطفیٰ کے نام پر یہ جانیں قربان کر رہے ہیں، ان ماؤں کے بیٹے ہیں، اس عورت نے کہا اچھا ختم نبوت کا مسئلہ ہو رہا ہے، ختم نبوت پر جان دینے، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا نیچے اتر، بیٹا نہیں ابھی آواز نہیں آ رہی، ابھی رک جا، تو نے بڑا کھایا ہے نا 11ویں کا، اور بڑا 12ویں کھا کھا کے تو سن ہو گیا ہے، بڑا کھا کھا کے تو ٹن ہو رہا ہے، سنی ابے جاگ جا، بولو بولو اونچی آواز سے، ابے جاگ سن میری بات جملہ توجہ سے۔ جب جانے لگی کہنے لگی یہ کون ہے؟ کہ مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتی ہے بیٹا نیچے اتر، اور جو ہے دولہے کا سہرا اتار۔ اماں جی کیوں بارات نہیں جا رہی؟ کہا نہیں میں تجھے دنیا کا دولہا نہیں، میں تجھے شہادت کا دولہا بنانا چاہ رہے ہیں، ہائے ہائے میں تجھے شہادت کا دولہا بنانا چاہتی ہوں، بیٹے گھوڑے سے نیچے اتر جا۔ بیٹا بھی بڑا فرما بردار تھا، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اور ماں نے کہا براتیوں میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، بارات واپسی لوٹ جاتی ہے، جاؤ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، میں معافی چاہتی ہوں، نہیں بارات جا رہی۔ اور بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ، اور جا کر جب تک مصطفیٰ کے نام پر اپنے سینے پر گولی نہیں کھائے گا تیرا دودھ معاف نہیں ہوگا۔ بیٹا اتر کے جاتا ہے اور جا کر اپنے سینے پہ گولی کھاتا ہے، اور جب گولی کھا کر زمین پر گرتا ہے اپنی ماں کو آواز دے کر کہتا ہے اماں جی دیکھ لے تیرے بیٹے نے ایک بھی گولی کمر پہ نہیں کھائی ہے، ارے مصطفیٰ کے لیے تیرے بیٹے نے ساری گولی اپنے سینے پر کھائی ہے۔
गोलियों की गोलियां खाकर सीने पर ज़मीन पर गिरता है तो माँ से कहा, माँ देख ले तेरे बेटे ने एक भी गोली कमर पे नहीं खाई है, मुस्तफ़ा के लिए सारी सीने पर खाई है। देख सारी गोलियां सीने पर खाई और उस बंदे का उसी वक्त जो है शहीद हो जाता है। मैंने कहा कितना खुश नसीब है, तेरी माँ तो तेरे लिए दुनिया की बीवी ला रही थी और करम रब का तुझे जन्नत की बीवियाँ तो अल्लाह ने अता फरमा दी है ना, जन्नत की हूरें। तो खुदा की कसम जो मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर मरते हैं वो मरते नहीं, वो जिंदा रहते हैं, वो मरते नहीं है। तो हमेशा अपने आप को चौकन्ना रखा करो हुजूर के दीन के लिए, अपने आप को मजबूत रखा करो आका करीम के दीन के लिए, और दीन की हिफाजत करोगे हर कदम पर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। और जो भी दीन से टकराएगा वो सीधा लाल बत्ती जाएगा, जो भी दीन से टकराएगा रसूलुल्लाह के। क्यों? अगरचे हम कमज़ोर हो सकते हैं, मेरा रब बड़ा तगड़ा है, मेरा रब बड़ा ताकतवर है। डरो उस वक्त से कि जब रब काबा की पकड़ हो, और जब उसकी पकड़ आती है तो बड़े बड़े खुदा भी पकड़े जाते हैं। फिरौन अपने आप को खुदा कहता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे मरवाया उसको? दे मारा दरिया में। या अल्लाह, ये तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करता था, जब तो तूने इसको जो है दरिया में मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की वजह से मरा है। वो किसकी वजह से मरा है? मूसा अलैहिस्सलाम गुस्ताखी की, जो रात को मूसा अलैहिस्सलाम निकले मुल्क शाम से मिस्र की तरफ रवाना, वो पीछे पीछे से भागा। अब दरिया नील पार होने लगा, अल्लाह ने डुबो दिया। मूसा को मारने भागा था, अल्लाह ने मार दिया। मैंने कहा या अल्लाह, वो तो कुर्सी पर बैठ कर कहता था मैं खुदा हूँ। या अल्लाह, तेरी ज़ात पर हमला कर रहा था, तूने उसको जब नहीं मारा, मूसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की तूने मार दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरा गुस्ताख जी सकता है, मेरा बेअदब खा सकता है, मेरा बेअदब दुनिया में रह सकता है, लेकिन जो मेरे यारों से टकराएगा ना, जो मेरे प्यारों से टकराएगा, फिर उसको ऐसे ही दरिया में नील में दे के मार देता हूँ। फिर मैं नमरूद दरबार में बैठा, अना रब्बुकुमुल आला, वो लोगों में सबसे बड़ा खुदा हूँ। अच्छा जी, क्या करे? क्या दरबार में जो भी है सजदा करते हुए, क्योंकि मैं खुदा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर हमला किया, खुदा है कि वो दूसरा बन के बैठ गया। अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे ही टकराया ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, अल्लाह ने लंगड़े मच्छर से मरवा दिया उसको। ये अल्लाह का कुरान है मेरे भाई, अल्लाह का कुरान। लंगड़े मच्छर, जिसकी टांग भी सलामत नहीं मच्छर की, उसने मारा उसको, इब्राहिम नमरूद को। तो मैंने कहा जब अल्लाह वालों पर हमला करोगे और सुन्नी अगर हाथ उठाए ना उठाए, लंगड़ा मच्छर फिर भी आ ही जाता है ना। हाँ, पढ़ो बच्चों, अल्लाह इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, अल्लाह फरमाता कि मेरी पकड़ बहुत सख्त है, और जो रब की पकड़ में आ जाए, खुदा की कसम कोई बचाने वाला नहीं होता उसको। तो मैं क्या इस बात की तवक्को करूं कि आप हुजूर के दीन के लिए अपने आप को काबू करेंगे? हाँ, और दीन मजबूत कैसे होगा? कि जब आप खुद भी इल्म हासिल करोगे, औलाद को भी इल्म हासिल करवाओगे, जब दीन मजबूत होगा। लेकिन वो बच्चे ना, वो हमारे लोग मदरसे पढ़ाते हैं ना, बच्चे का कायदे का पता, ना कपड़ों को पता, वज़ू भी किया नहीं किया, मुंह भी धोया नहीं धोया, क्या मामला थे, बस ऐसे ही भेज देते हैं। और सुबह सारा क्रीम श्रीम पाउडर शोडर, वो जूते पॉलिश और अंग्रेज़ का पट्टा गले में टाई और सारे मामला करके उसको स्कूल छोड़ कर आते हैं। और दीन की कदर नहीं है। उठाया, जा मदरसे चला जा, नहीं जा रहा तेरी मर्जी। कारी साहब को बोल दियो कि वो नानी मर गई थी, वहाँ चले गए। मैंने कहा मरी हुई को तो फिर मार रहा है। अबे खुदा के बंदो, अबे उस्ताद मदरसे में बैठा है कि कल क्यों नहीं आया? कहिए हो गया था, चलो ठीक है, हमें क्या पता, होना तो ठीक है, हो गया। लेकिन मुझे बताइए, जो मवालिदैन इस तरह झूठ औलाद को सिखवाएंगे तो वो औलाद बड़ी होकर उनकी खिदमतगार बनेगी? लानतें फेंकेगी बाबा, लानतें डालेगी, और कभी हाथ नहीं चूमेगी तुम्हारे, कि तुम चला रहे किस रास्ते पर उसको। और अगर आपको बेटा स्कूल जा नहीं जा, बाढ़ में जाए, दीन पढ़ने लाजमी तुझे जाना है। जब ये उस पर सख्ती करोगे, और जब एक महल्ले में आलिम बन जाए, पूरे महल्ले को सुधार देता है वो। मछली एक दरिया में गिर जाए, गंदी मर जाए तो सारा दरिया गंदा हो जाता है ना, तालाब गंदा हो जाता सारा। एक अगर बद अकीदा आदमी, जिसका अकीदा ख़राब हो, कौन? चलो अच्छा, वो अंधेरे से बचत हो गई यार।
وہ اگر محلے میں گھس جائے، جس کا عقیدہ خراب ہو، نبی کو بعد اللہ گستاخی کرتا ہو، ولیوں کے بارے میں کتوں کی طرح بھونکتا ہو، صحابہ کو گالیاں بکتا ہو، ایسا بندہ محلے میں آ جائے، پورا محلہ تباہی کا گڑھ بن جاتا ہے۔ اور اگر ایک عاشق رسول بھی آ جائے محلے میں، پورا علاقہ جنت کا باغ بن جاتا ہے نا۔ کہ ہر طرف مصطفیٰ کی آوازیں آ رہی ہوتی، ہر طرف ولیوں کی باتیں، ہر طرف صحابہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اپنی اولاد کو پڑھاؤ، علم دین حاصل کرواؤ، تاکہ علم حاصل کرواؤ گے۔ اور میں نے ایک پوسٹ پڑھی، مجھے بڑا سکون ملا۔ میں نے کہا لکھنے والے نے بڑا کمال کا جملہ لکھا۔ کیا آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ لکھنے والے نے لکھا کہ بچے جب مالدار ہو جاتے ہیں نا، بچے جب مالدار ہو جاتے ہیں تو ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے کہ بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہ گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے، کیونکہ وہ پیسہ ہے نا اس کے پاس۔ کہنے لگا کہ بچے جب مالدار ہو جاتے ہیں، ماں باپ ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں، اور جب بچے عالم دین بن جاتے ہیں تو بچے ڈر ڈر کے بات کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے دین و دنیا کی تعلیم کا۔ پھر بچہ جب حافظ قرآن یا عالم دین ہوگا، اسے پتہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ماں باپ کے بارے میں کیا فرمایا، وہ پھر کبھی بھی ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرے گا۔ جب بھی کہے گا جی ابو، جی ابو۔ اور اگر نہیں پڑھاؤ گے دین، اوے ابا، اوے ابا، پھر وہ اس طرح کرے گا۔ بعد میں کہو کسی کے سامنے عزت نہیں کرتا، تو میں نے کہا دین پڑھاتا تو عزت کرتا انشاءاللہ۔ یہ تو اپنے آپ کو دین سے جوڑو، اولاد کو دین پڑھاؤ۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔